अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये रहनुमाई अंग्रेज़ी किताब के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखने का 15वां दिन है और ग्रामर के सिलसिलावार असबाक का 5वां सबक है। आज हम ग्रामर और जुमला बनाने के जो कवायद वगैरह हैं उनको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ए एन का इस्तेमाल सीखेंगे कि अंग्रेज़ी में कहाँ पर और कब ए का और कब एन का इस्तेमाल होगा, उसके क्या क्या कवायद हैं वगैरह वगैरह। तो मुब्तदी हजरात के लिए ये सबक नहायत ही अहम और ज़रूरी है, चूँकि इसमें सारे बुनियादी चीज़ें बताई जा रही है। अगर इन्हें हम नहीं समझे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक मशक और प्रैक्टिस के लिए और हमारे हर वीडियो के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको बर वक्त सबक की वीडियो मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 5, सबक नंबर 5, यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन का इस्तेमाल। इससे पहले हमने वोवेल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि वोवेल लेटर्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये सबक उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है, यानी पूरा वोवेल लेटर वाला तो नहीं है, लेकिन वोवेल लेटर्स की हमें इनमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अंग्रेज़ी में ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये 3 हैं, ए एन और द। इनको इज्तिमाई तौर पर आर्टिकल कहते हैं, जिसे आर्टिकल की बहस सबक नंबर 42 और 43 में तफसील से पढ़ाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लेना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी में एक या कोई का माना अदा करने के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ए और एन। अब मसला ये है कि भाई 2 जब इस्तेमाल होते हैं तो कब ए का इस्तेमाल होगा, कब एन का इस्तेमाल होगा, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा एक कायदा। कायदा क्या है? कायदा ये है कि अगर किसी नाउन, यानी नाउन का मतलब किसी भी जगह या चीज़ का नाम, कोई भी जो नाम होता है, कोई लफ्ज़ कह सकते हैं, उसके शुरू में वोवेल लेटर्स में से किसी एक की आवाज़ हो। वोवेल लेटर का होना ज़रूरी नहीं है, जो वोवेल के लेटर हैं उनमें से किसी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में वोवेल लेटर्स में से किसी की आवाज़ हो तो उसके शुरू में एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बकिया हर जगह पर एक या कोई का माना अदा करने के लिए सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे, बस काम हो जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हम देखेंगे आवाज़, उसको पढ़ करके तो उसमें कैसी आवाज़ आ रही है। अगर वोवेल में से किसी की आवाज़ आ रही है तो फिर उसके शुरू में हम एन लगा देंगे, और अगर वोवेल लेटर्स में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है तो बस ए लगा देंगे। अब ये जानना ज़रूरी है कि भाई आखिर वोवेल्स की आवाज़ है क्या, यानी वोवेल लेटर्स जो अभी बात हो रही है कि उनकी आवाज़ हो, किसी कोई भी आवाज़ हो वोवेल लेटर में से किसी लेटर की, तो वोवेल लेटर्स की आवाज़ है क्या। वैसे तो हम इसके बारे में शुरू में ही सारे तलफ़ुज़ पढ़ चुके हैं, फिर भी मुख्तसरन जान लेते हैं। तो याद रखें कि शुरू में आने वाले ए की जो आवाज़ होगी वोवेल के तौर पे, ये वोवेल लेटर है, तो अ, आ, ए। इसी तरह शुरू में आने वाले ई की जो आवाज़ होती है वो ए, ई। शुरू में आने वाले आई की आवाज़ ई और आई। इसी तरह शुरू में आने वाले ओ की आवाज़ है अ और ओ। इसी तरह शुरू में आने वाले यू की जो आवाज़ है वो है अ। यू की एक आवाज़ और होती है यू, तो अगर यू हो तो वो वोवेल लेटर की आवाज़ नहीं है, वो कॉन्सोनेंट यानी वाई की आवाज़ है। तो यू की सिर्फ एक आवाज़ ली गई है अ। तो ये आवाज़ अगर हो तो वो वोवेल लेटर वाली आवाज़ कहलाएगी। अब यहाँ पे खुलासे के तौर पे हमें ये बात समझ में आ रही है, जब 5 वोवेल को हमने देखा, 5 की आवाज़ देखी,
تو اجتماعی طور پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر آواز میں الف ہے، یعنی ہر آواز کی شروعات الف سے ہو رہی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، اس کو ہم حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اردو چونکہ پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے الف۔ تو ہر ایک کی شروعات جو ہے دیکھ سکتے ہیں الف سے ہے، سب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پہ ہمیں یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ واول کی آواز کا مطلب ہے الف کی آواز چاہے جس طریقے سے بھی نکلے الف کی آواز ہو جانی چاہیے، یہ کہہ سکتے ہیں حمزہ کی آواز۔ تو شروع میں اگر واول یعنی الف کی آواز ہے، کسی بھی طریقے سے آ رہی ہے، تو اس کو ہم واول کی آواز سمجھیں گے۔ لہٰذا ان میں سے کوئی بھی آواز آئے، یعنی شروع میں جو ہے واول میں سے کسی کی بھی آواز آئے، یعنی کہ الف کی آواز آئے، تو شروع میں ہم عین لگاتے ہیں، ورنہ پھر اے لگاتے ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں واول لیٹرز میں سے کسی کی آواز ہو، یعنی الف کی آواز ہو، تو شروع میں پھر ہم عین کا استعمال کریں گے، ورنہ پھر اے لگائیں گے۔ یعنی یہاں پہ واول لیٹرز کا آنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی لیٹر ہو، آواز آ جائے، الف کی آواز آ جائے کسی بھی طریقے سے، تو عین لگائیں گے ورنہ اے لگائیں گے۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم مثال دیکھتے ہیں، جیسے ایک ہی مثال ایپل۔ ایپل جب ہم ادا کر رہے ہیں تو الف سے ادا کر رہے ہیں، لکھا ہوا بھی ہے، تو چونکہ یہاں آواز الف کی ہے یعنی واول کی، لہذا شروع میں عین لگائیں گے، عین ایپل۔ اس کو ایپل نہیں پڑھیں گے، انگلش میں تشدید نہیں ہوتی۔ اس طرح ایم ایل اے، ایم ایل اے جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کی آواز بھی الف سے ہو رہی ہے، دیکھیے الف سے لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کے شروع میں عین لگائیں گے، عین ایم ایل اے۔ چاہے یہاں پر ایم ہے جو کہ کانسوننٹ ہے، واول لیٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، واول کی آواز تو آ رہی ہے۔ اسی طرح ای کی مثال دیکھیں، ایگزامپل، ایگزامپل میں بھی الف سے آواز آ رہی ہے، لہٰذا عین ایگزامپل ایک مثال۔ ایئر، ایئر میں بھی آواز الف سے آ رہی ہے، لہٰذا عین ایئر لکھیں گے، ایک کان۔ اسی طرح آئی کی مثال، انک پوٹ، انک پوٹ، اس میں بھی دیکھیے الف کی آواز آ رہی ہے، الف سے جو ہے آواز آ رہی ہے، شروع ہو رہی ہے انک، لہٰذا واول ہونے کی وجہ سے، واول کی آواز ہونے کی وجہ سے عین لگائیں گے، عین انک پوٹ۔ آئس کریم دیکھیے، آئس کریم، اس میں بھی آئی الف سے، الف مدہ ہے، الف کی آواز ہے جو کہ واول کی آواز ہے، لہٰذا شروع میں عین لگائیں گے، عین آئس کریم۔ اسی طرح او کی مثال دیکھ لیتے ہیں، او کی مثال ہے اورنج، اورنج دیکھیے یہ بھی الف سے شروع ہو رہا، لہٰذا یہاں شروع میں عین لگائیں گے، عین اورنج، ایک نارنگی۔ اسی طرح آنیسٹ مین، یہ پورا جب استعمال ہوگا، صرف آنیسٹ نہیں، آنیسٹ مین پورا، تو دیکھیے اس کی آواز ہو رہی ہے الف مدے سے، لہٰذا شروع میں الف یعنی واول کی آواز ہونے کی وجہ سے عین لگائیں گے، این آنیسٹ مین، ایک ایماندار آدمی۔ اس طرح جو ہے لاسٹ ہے یو کی مثال، اس کی مثال دیکھیے، امبریلا، امبریلا میں بھی دیکھیے الف سے شروع ہو رہی ہے آواز، لہٰذا این امبریلا، ایک چھتری۔ اس طرح ان نون پرسن، اگر ہم پورا لکھیں گے، صرف ان نون نہیں، ان نون پرسن، یا اس کے آگے ان نون کے آگے کوئی بھی لفظ بڑھائیں گے، تو یہ پورا جب استعمال ہوگا تو دیکھیے اس کی آواز الف سے شروع ہو رہی ہے، ان، لہٰذا واول ہونے کی وجہ سے، واول کی آواز ہونے کی وجہ سے شروع میں ہم عین لگائیں گے، عین ان نون پرسن، ایک انجان شخص، وغیرہ وغیرہ۔ تو سبھی مثالوں میں جو ہے واول کی آواز شروع میں آ رہی ہے، اس لیے سب کے شروع میں عین لگایا گیا ہے۔ اب یہ دوسری مثالیں بھی دیکھیں، جیسے کہ بک، بک، تو یہاں با کی آواز ہے، نہ الف کی آواز ہے، نہ واول میں سے کوئی جو ہے لیٹر کی آواز ہے، تو اس کے شروع میں ہم عین نہیں لگائیں گے، اے لگائیں گے، ا بک، ایک کتاب۔ اسی طرح پین، ا پین، ایک قلم، نیم، ا نیم، ایک نام، ہاؤس، ا ہاؤس، ایک گھر، سی ایم، تو سا کی آواز ہے، لہٰذا ا سی ایم، ایک سی ایم۔ تو کہیں بھی واول یعنی الف کی آواز نہیں آ رہی شروع میں، اسی لیے یہ سب جگہ اے کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہی ہے طریقہ استعمال کرنے کا عین اور اے کو۔ امید ہے بات بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، جیسے کہ یونیورسٹی ایک لفظ ہے، اسی طرح ایک لفظ ہے یونیک، اس طرح ایک لفظ ہے یوزفل، اسی طرح ایک لفظ ہے یونین، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے یو سے شروع ہو رہے ہیں، تو ان سب میں کسی میں بھی جو ہے عین نہیں لگائیں گے، حالانکہ واول لیٹر یو ہے، لیکن اصل آواز کا اعتبار ہے، ان سب کے شروع میں کہیں بھی الف یعنی واول کی آواز نہیں ہے، یا کی آواز ہے، اور یا کی آواز جو ہے وہ کانسوننٹ کی آواز یعنی وائی کی آواز ہے، لہٰذا واول کی آواز نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ہم جو ہے عین نہیں لگائیں گے، اے لگائیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یورپ، یورپ یعنی کہ یورپ بولتے ہیں برطانیہ، برطانیہ کو، اس کے شروع میں دیکھیے ای ہے، یو ہے، دو واول لیٹر ہے،
لیکن جب آواز ہم ادا کرتے ہیں، اس کو تلفظ کرتے ہیں تو یورپ بولتے ہیں، یورپ یا کی آواز ہو رہی ہے جو کہ واول کی آواز نہیں ہے، لہذا اس کے شروع میں بھی ہم این نہیں لگائیں گے بلکہ اے لگائیں گے۔ حالانکہ دو واول لیٹر ہے لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اصل اعتبار آواز کا ہے، لہذا شروع میں ہم ان سب کے شروع میں اے لگائیں گے، این نہیں لگا سکتے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اہم قاعدے، کچھ اہم اور ضروری قاعدے۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ کہاں پہ اے لگانا ہے، کہاں پہ این لگانا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 1 ہے کہ دیکھیں اردو جملہ میں اس سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اردو جملہ لکھتے ہیں تو اس میں ہر جگہ ایک یا کوئی نہیں ہوتا، بہت سے مطلب ہم ہٹا دیتے ہیں، نہیں لکھتے ہیں، اتنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اردو جملہ میں ایک یا کوئی کا لفظ ہو یا نہ ہو، پھر بھی اگر کسی لفظ میں 3 شرطیں پائی جائیں، یہ 3 شرطیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس سے پہلے اے اور این کا استعمال ضرور ہوگا، یا تو اے لگے گا یا این لگے گا، جو بھی مناسب ہوگا اوپر کے قاعدے کے حساب سے، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور لگے گا۔ 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط، انگلش لفظ جو ہے وہ کامن ناؤن ہو۔ کامن ناؤن کا مطلب بالکل اس میں نکرہ یعنی عام سا لفظ ہو، سنتے ہی وہ جو ہے آپ کے ذہن میں بہت سارا آ جائے، بہت سارے لوگ آ جائیں، کوئی بھی عام سا لفظ ہو۔ ابھی آگے ہم مثال دیں گے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لفظ سنگولر ہو، واحد ہو، یعنی اس لفظ سے ایک کا معنی لیا جائے، ایک کا معنی ادا ہو رہا ہو، کئی لوگوں کا معنی، کئی چیزوں کا معنی ادا نہ ہو رہا ہو، جس کو واحد یعنی سنگولر کہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہے کاؤنٹیبل ہو، یعنی کہ اس کو گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو، وہ لفظ گننے کے قابل ہو، اس کو گنا جاتا ہو۔ تو اگر تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں، تینوں شرطیں کسی لفظ میں ایک ساتھ پائی جائے کہ لفظ عام ہو، نکرہ ہو، کامن ہو، سنگولر یعنی کہ واحد ہو، اور اس کو گن بھی سکتے ہو، تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائے تو اس لفظ کے شروع میں اے یا این میں سے کوئی ایک ضرور لگے گا۔ جیسے مثال دیکھیے، بوائے، بوائے کے معنی لڑکا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بوائے کا لفظ اگر کہیں آتا ہے تو اس کے شروع میں ہمیں انگلش میں اے این لگانا ہے یا نہیں۔ اب اس کو جانچیں گے، بوائے کا لفظ عام ہے یا نہیں۔ جیسے ہی ہم بوائے یعنی لڑکا بولتے ہیں، ہمارے ذہن میں دنیا کے سارے لڑکے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ عام ہوا، ورنہ کوئی ایک آنا چاہیے تھا، ایک شرط پائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بوائے یعنی لڑکا، ہم ایک لڑکا کو بولتے ہیں، ایک سے زیادہ کو نہیں بولتے ہیں، تو یہ سنگولر بھی ہوا، واحد ہوا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو ہم گن بھی پا رہے ہیں، ایک لڑکا، دو لڑکا، تین لڑکا، اس طرح ہم گنتے بھی ہیں، لہٰذا بوائے کا لفظ اگر کہیں آ جائے تو چونکہ اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کے شروع میں ہم جو ہے اے این میں سے کوئی ایک لگائیں گے۔ تو چونکہ یہاں جو ہے کانسوننٹ والی آواز آ رہی ہے، واول والی آواز نہیں آ رہی ہے، تو اے لگا دیں گے۔ اسی طرح ٹیچر کا لفظ ہے، دیکھ سکتے ہیں ٹیچر یعنی استاذ، جب اس لفظ کو بولیں گے تو دنیا کے سارے استاذ ذہن میں آ جائیں گے، کوئی ایک استاذ نہیں آئے گا، چونکہ ٹیچر سب ہیں، تو یہ عام ہوا لفظ۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹیچر جب استاذ بولتے ہیں تو یہ ایک استاذ کو بولتے ہیں، یہ واحد لفظ ہوا، اس کا مطلب 10-12 اساتذہ نہیں، اس کے لیے اساتذہ آتا ہے انگلش اردو میں، اور انگلش میں ٹیچرز آتا ہے، تو یہ واحد ہوا، دوسری شرط بھی پائی گئی۔ تیسرا اس کو گن بھی سکتے ہیں، ایک استاذ، دو استاذ، تین استاذ، تو تینوں شرطیں پائی گئی، لہذا شروع میں اے این میں سے کوئی ایک لگے گا، تو چونکہ ٹا کی آواز ہے لہذا اے لگے گا اس میں۔ اس طرح سٹی ہے، شہر ہے، یہ بھی عام ہے، واحد ہے، اس کو گن بھی سکتے ہیں، بہت سارے شہر ہوتے ہیں، تو اس کے شروع میں بھی اے این میں سے کوئی ایک لگے گا۔ ہاؤس کا لفظ ہے گھر، تو عام ہے، بہت سارے گھر ہوتے ہیں، واحد ہے ایک لفظ، یہ گھر، ایک ہی گھر کو بولتے ہیں ہاؤس، اور اس کو گن بھی سکتے ہیں، گھر، دو گھر، تین گھر، چار گھر، اس طرح کر کے، تو تینوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کے شروع میں اے این میں سے کوئی ایک ہم ضرور لگائیں گے۔ کوئی ایک شرط بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر ہم اے این میں سے کوئی ایک نہیں لگا سکتے، جیسے کہ جو ہے کوئی کسی آدمی کا نام آ جائے یا کسی جگہ کا نام آ جائے، جیسے کہ دلہی آ جائے تو وہ تو خاص ہو گیا، ایک ہی جگہ ہے دلہی۔ انڈیا تو یہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ملک ہے، 10-12 تو ہے نہیں، تو وہ خاص ہو گیا، عام نہیں رہا۔ اسی طرح کوئی اور لفظ آ جائے جیسے ٹیچرز یا پیپل، جمع کا لفظ، تو بھی جو ہے قاعدہ فٹ نہیں ہوگا، ایک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جو ہے اس میں اے این نہیں لگائیں گے۔ یا ایسا کوئی لفظ ہے جس کو گن نہیں سکتے، جیسے کہ واٹر، پانی، تو پانی کو نہیں گن سکتے ہیں، آئل، تیل، اس کو نہیں گنتے ہیں، کوئی لیکوڈ چیز وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے اے این میں سے کوئی ایک نہیں لگے گا، تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جانی چاہیے۔ دوسرا قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ صفت کا جو لفظ ہوتا ہے ایڈجیکٹیو، اس کے شروع میں اے این دا میں سے کوئی بھی کبھی نہیں لگتا۔ اب صفت کو پہچانیں کیسے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ صفت یعنی کسی کی جس لفظ سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے،
چاہے انسان ہو یا کوئی اور چیز. اور خاص طور پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ صفت کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا الٹا ضرور ہوتا ہے، یعنی اچھا ہے تو برا، چھوٹا ہے تو بڑا، کالا ہے تو گورا، ہے نا. اسی طرح جو ہے شریف ہے تو شریف، الٹا ضرور ہوتا ہے اس کا، اسی سے ہم پہچانتے ہیں. کوئی بھی صفت کا لفظ ہو اس کے شروع میں اے این یا دا کچھ بھی نہیں لگتا ہے. لیکن اگر اس لفظ کے بعد کوئی اسم آ جائے، کوئی ایک لفظ اور بڑھا دیا جائے صفت کے ساتھ آگے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک لفظ ضرور لگے گا، یعنی کہ پھر ہم جو ہے اے این دا کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مثال دیکھیے، جیسے کہ زید خوبصورت ہے، تو خوبصورت کا لفظ صفت کا لفظ ہے، تو اب ہم انگلش بنائیں گے زید از ہینڈسم. تو ہینڈسم یہ لفظ ہے، اس کے شروع میں دیکھیں اے این کچھ بھی نہیں لگا. اسی طرح خالد ذہین ہے، ذہین کا یہ لفظ ہے، صفت کا لفظ ہے، ایڈجیکٹیو ہے. تو اب انگلش جب بنائیں گے خالد از انٹیلیجنٹ، تو انٹیلیجنٹ جو لفظ آیا ہے اس کے شروع میں دیکھیں اے این کچھ بھی نہیں آیا ہے، کیونکہ صفت کے لفظ کے شروع میں کچھ نہیں لگاتے ہیں. لیکن آگے مثال دیکھیے، زید خوبصورت لڑکا ہے، خوبصورت کے آگے ہم نے لڑکا جوڑ دیا ہے. اب یہ اکیلا نہیں رہا، اس کے ساتھ ایک اسم جڑ گیا، ایک لفظ جڑ گیا ہے. اب ہم اے این میں سے کوئی ایک لائیں گے. تو آگے مثال بنے گی زید از اے ہینڈسم بوائے. دیکھیے اس کے شروع میں اے آ گیا ہے. کیوں آ گیا ہے؟ چونکہ ہینڈسم کے آگے ایک لفظ جوڑ دیا گیا ہے، صفت کے آگے ایک لفظ جوڑا گیا. اس سے دوسری مثال ہے خالد ذہین آدمی ہے، ذہین کے آگے ایک لفظ جوڑ دیا گیا آدمی. انگلش بنے گی خالد از این انٹیلیجنٹ مین. تو یہاں این کیوں لگائے ہیں؟ چونکہ انٹیلیجنٹ جو صفت ہے اس کے آگے ایک لفظ جڑ گیا ہے. اب ہم اے این لگا سکتے ہیں. تو انٹیلیجنٹ کے شروع میں واول کی آواز ہونے کی وجہ سے این لگایا، اور ہینڈسم بوائے کے شروع میں کانسوننٹ کی آواز ہونے کی وجہ سے اے لگائے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ قاعدہ جو ہے چلتا ہے کہ صفت کا لفظ اگر اکیلا ہو تو کچھ نہیں لانا، لیکن اس کے آگے کوئی لفظ جوڑ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ اے این میں سے یا دا میں سے لگ سکتا ہے. وہاں پہ قاعدے کے حساب سے لگانا ضروری ہوگا. چلیے اب آگے ایک نوٹ دیکھ لیتے ہیں. نوٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بتانی تھی ہمیں قاعدے وہ ہو گئے ہیں. اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دا کا تذکرہ بھی آیا ہے، ہم نے بتایا تھا اے این دا ان تینوں کو آرٹیکل کہتے ہیں. تو اس کی تفصیل آگے آئے گی. یہاں بس ہم اتنا جان لیں کہ جہاں کہیں بھی کسی مخصوص اور خاص سبجیکٹ کی بات ہو، ابھی تک تو بات ہو رہی تھی کہ اے این کہاں لگے گا جہاں عام کی بات ہو، عام ہو، لیکن اگر خاص سبجیکٹ کی بات ہو، خاص چیز کی بات ہو، خاص لفظ کی بات ہو، تو وہاں پر جو ہے شروع میں دا لگاتے ہیں. یا تو کبھی کبھی خاص ہوتا ہے یا کبھی کبھی خاص ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہو جاتا ہے وہ. تو جو بھی صورت بنے خاص ہو جائے تو وہاں پر دا کا استعمال ہوگا. جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں، مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی کہ ہم نے کہا قلم نیلا ہے، قلم نیلا ہے. تو اب انگلش بنے گی دا پین از بلو. دا پین از بلو. دیکھیں یہاں پین کے شروع میں دا کا استعمال ہوا. کیوں؟ چونکہ ہم جس قلم کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی خاص پین ہوگا، ورنہ ساری دنیا میں جو قلم ہے وہ سارے تو نیلے ہوتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ قلم جتنے ہیں دنیا میں سارے نیلے ہیں. تو اگر ایسا کہہ دیں گے پین از بلو تو اس کا مطلب جتنے پین ہوتے سارے بلو ہوتے ہیں، تو یہ مطلب تو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو قلم ہے وہ بلو ہے، وہ نیلا ہے. تو اسی کو بتانے کے لیے دا لایا گیا کہ جس پین کی میں بات کر رہا ہوں وہ بلو ہے، وہ نیلا ہے، دوسرا نہیں، سب نہیں. تو یہ اپنے آپ خاص ہو گیا، اس لیے دا لگانا پڑا. اس طرح میں کمرے میں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں جس کمرے میں ہوں گا وہ ساری دنیا کے کمرے تو نہیں ہوں گے، کوئی ایک ہی ہوگا، لہٰذا وہ اپنے آپ خاص ہو گیا جس میں ہوں. تو اب ہمیں دا لگانا پڑے گا کمرے سے پہلے. تو اب بولیں گے آئی ایم ان دا روم، روم سے پہلے دا لگانا پڑ گیا. تو یہ اپنے آپ جو ہے کبھی کبھی خاص ہو جاتا ہے، خاص کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دا لگانا پڑتا ہے. تو اس کی تفصیل آگے آئے گی اچھے سے سبق نمبر 42 اور 43 میں، جہاں ہم ایڈجیکٹیو کے بحث میں اچھے سے سمجھیں گے. ابھی صرف اتنا جان لیں کہ جہاں پہ خاص کرنا ہو یا خاص ہو گیا ہو وہاں پہ دا کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آگے یہ سبق کا دوسرا حصہ ہے. دوسرا جو گرامر کے بعد دوسرا پارٹ ہوتا تھا وہ ہے ڈیلی یوز امپورٹنٹ سینٹینسز اینڈ فریزز، روزانہ استعمال ہونے والے اہم جملے اور فقرے. تو ہم جو ہے ہر سبق کے بعد گرامر کے سبق کے بعد مختلف قسم کے الفاظ یا جملے دیا کرتے ہیں. آج اہم جملے اور فقرے دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کر کے استعمال کر سکتے ہیں. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. بی ہیئر ٹمورو، بی ہیئر ٹمورو، کل یہاں پہ رہنا، کل یہاں پہ رہنا. اوبے یور ایلڈرس، اوبے یور ایلڈرس، اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو. رن فاسٹ، تیز دوڑو. کانٹ سے، کانٹ سے، کہہ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا.
रेस्ट अशोर्ड, रेस्ट अशोर्ड यकीन रखो। एनी हाउ, एनी हाउ किसी भी तरह। वाई नॉट, वाई नॉट क्यों नहीं। जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग बस आया। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ बस अभी। वेरी डर्टी, वेरी डर्टी बहुत गंदा। व्हाट अ हॉरर, व्हाट अ हॉरर कितना खतरनाक। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल कितना खौफनाक, कितना खौफनाक। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम कितना वक्त हुआ है। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ। रिपीट इट, रिपीट इट इसे दोहराओ, इसे दोहराओ। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो ये कुछ जुमले हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। इन्हें आप ज़बानी याद करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे यहाँ मश्क व तमरीन यानी प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज है। ज़ाहिर सी बात है मश्क ज़रूरी है, वरना फिर हमें ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं होगा। तो नीचे दिए गए कुछ सवालात हैं, तो नीचे दिए गए वर्ड्स यानी अल्फाज को अच्छे से पढ़ें और तलफ़्फ़ुज़ को समझ कर याद करें और बताएं कि किसके शुरू में ए लगेगा और किसके शुरू में एन लगेगा। यानी जितने अल्फाज दिए हुए हैं इसको आपको जो है क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ जो है अदा करके जो है सारे को याद कर लेना है। और याद कर लेने के बाद ये देखना है, ये देना है कि किसके शुरू में ए लगेगा और किसके शुरू में एन लगेगा। चूँकि हमने ए एन की ही बहस पढ़ी है, तो आपको ऐसा करना है कॉपी में लिखते हुए कि इस सब को लिख लेना है और सबके शुरू में ए लगेगा या एन लगेगा, इस तरह लगाते जाना है। तो पहले अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ को समझें, किस में वोवेल की आवाज़ आ रही है शुरू में, किस में नहीं आ रही है। फिर सारे को लिख करके सबके शुरू में ए या एन क्या लगेगा उसको आप लिखते जाएँ। उसके बाद अगले सबक में जो है जो जवाबात बताए जाएंगे मुनासिब, उससे आप मिला लें। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के जो सवालात थे उनके मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे हैं। आप जो है अपनी कॉपी में जो जवाबात लिखे हैं उनको मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा, या आपने सही जो है समझा था या फिर गलत समझा था। स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।